अस्सलामु अलैकुम। नॉवल भरम बका बातिल बाय मेहरुनिसा शामिर की एपिसोड नंबर 55 है। असलान यमन पर होने वाले हमले के चंद दिन बाद। हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता सोहराब साहब। स्टोर रूम में असलान के पुराने सामान को पूरी तरह खंगाल लेने के बाद उन्हें 2 पुराने ड्राफ्ट ही मिले थे जिन्हें सोहराब रद्दी समझकर फेंक देना चाहता था। अलबत्ता बनफ्शा ने संभाल लिए थे, वो पढ़ना चाहती थी। एक अजीब सी यासियत उसकी आंखों में आकर ठहर गई थी। वो उसकी कहानी उन हालात में नहीं पढ़ना चाहती थी। यही तो अलमी है, हमें यही नहीं पता कि हमसे क्या क्या छुपाया गया है। क्या बताया गया, आप और मैं इस्तेमाल हुई हैं वकील साहिबा। बनफ्शा तकान ज़दा सा मुस्कराई। होता है सोहराब साहब, बाज़ लोग इस्तेमाल होते हैं ताकि चंद लोग काम कर सकें। किसी अजीज़ का कोई बात न बताने का मकसद सिर्फ अदम एतमादी नहीं होती। सोहराब को ये समझने के लिए वक्त दरकार था। दीवारों पर लगी कैलीग्राफी वैसी की वैसी थी। स्नोकर के सब्ज़ फर्श पर रखे तमाम बॉल साकत, शीशे की मेज़ के उस पार सोहराब और उस पार असफंदियार अंसारी विराजमान था, जो शराब के गिलास से घूंट घूंट भरता अपने सामने बैठे मर्द का तफसीली जायज़ा ले रहा था। ज़्यादा ज़ख्म आए हैं, हमदर्दी से इस्तफसार किया। मर्द है, सह लेगा, सोहराब ने कहा। सुने, एक बार भी रहम की इल्तिजा नहीं की, एक बार भी नहीं गिराहा। कहा ना मर्द है, मर्दों वाला हौसला है, कमीनों के सामने इल्तिजा नहीं करता मेरा बेटा। हाँ, लेकिन डॉक्टर को कह रहा था कि उसके चचा को अंदर भेजो, वो मरना नहीं चाहता। क्या ये सच है? सादा सा लहजा था। सोहराब कारदार निगाहों से उसे देखता रहा, जवाब नहीं दिया। असफन ने एक और घूंट भरकर गिलास वापस रखा, टांग पर टांग जमाए उस पर निगाह जमा ली। मेरे आदमियों का हाथ भारी है और एक बार खुल जाए तो रुकता भी नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने हक का काम किया। एक एक को मैंने 2-2 लाख इनाम दिया। एक बार मुझे उनकी शक्लें दिखा दें, एक एक के हाथ तोड़कर लाहौर की सड़कों पर डालने। असफन मुस्कराया। वाकई ऐसा करोगे? आजमा लीजिए। सियासतदान महजूज हुआ। इंटरकॉम उठाकर एक कॉल मिलाई और चंद नाम लिए। फ़ोन वापस रखते हुए उसने सोहराब को देखा। मेरे लिए काम करो या फिर अगली दफ़ा अपने भाई और भतीजे का जनाजा उठाओ। आपके लिए काम करूं यानी जौहर 40 के मुल्ज़िमान को बेनकाब करूं, ताकि जब वो जेल जाएं तो अपने पसे पर्दा मुहाफ़िज़ यानी इज़्ज़त माब रुबीना इंसारी का नाम लें, उनकी साख तबाह हो और आप अपनी माँ को रीप्लेस करके इंतखाबात लड़ें। असफन ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, मगर उसकी रंगत तारीक पड़ी थी। चूहे बिल्ली का खेल यूं भी ख़त्म हुआ चाहता था, लिहाजा उसने रंगत बहाल की, ग्लास वापस उठाया और गर्दन अकड़ाए जवाब दिया। तुम सही समझे, ये सोहराब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा, कहा था ना, लम्हा था। ये रातें बेचैन और कठिन थीं। वो उसे अस्पताल में देखकर आई थी। पपड़ी ज़दा होंठ, खुश्क रंगत, पट्टियों में जकड़ा सीना। आरा उसके पास बैठी थी, उसे किताब से कुछ पढ़कर सुनाती हुई। असलान छत को तकते हुए सुन रहा था। बनफ्शा अंदर नहीं गई, दरवाजे से ही लौट आई थी। ईडनबर्ग में शाहवीर और उसके दोस्तों के मुतल्लिक तमाम तफसील निकालने के बाद वो काफ़ी थक गई थी। कागजात सोहराब को देने के बाद वो अपने कमरे में चली आई। असलान और उसके कमरे की दीवार जुड़ी थी। पहले उसकी अलमारी ज़ोर से मारने की आवाज़ आती थी, झगड़े या फिर चिल्लाने की भी। अब वो यहाँ नहीं था, अब बस खामोशी थी। वो उस जुड़ी दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। टांगे सीने से जोड़ते हुए उसने असलान के लिखे हुए पुराने ड्राफ्ट्स उठा लिए। खिड़की से आती रोशनी में वो उसकी लिखाई को पहचानती थी। जगह जगह छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगे थे। उसे हैरत हुई जब उसने तमाम स्टिकी नोट्स पर सिर्फ एक आयत लिखी हुई देखी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। उसके मोबाइल के वॉलपेपर पर भी यही आयत लिखी थी। वो पन्ने पलटती गई, हर सफ़े पर एक नोट और उस नोट पर एक आयत। ये क्या माजरा था? क्या वो कहानी लिखते हुए इस हद तक आजिज़ था, इस हद तक बेबस? बनफ्शा ने सफ़ात पलटे, पहले सफ़े से पढ़ना शुरू किया और उसे कागजात किसी जहरीले कीड़े की मानद अपने जिस्म पर रेंगते महसूस हुए। सफ़े की ऊपरी खाने पर तारीख़ और चंद अहम चीज़ें दर्ज थीं। स्टार्टेड राइटिंग 12 जनवरी 2023, टाइम 12:30 AM। उसे चौंकाने वाली सतर वो पहली सतर थी जहाँ से कहानी शुरू होती थी। एक कारी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात भूल सकता है, मगर वो ये भूल जाए कि उसकी पसंदीदा किताब की शुरुआती और इख्तितामी सतर क्या थी तो तुफ हो उस पर। उसने पढ़ना शुरू किया, उठते बैठते, कमरे में चक्कर काटते, पछतावों में सुलगते,
آگاہی کے عذاب سے جونجتے فجر کی اذانوں تک وہ کتاب ختم کر چکی تھی۔ کتاب ختم ہوئی تھی یا پھر وہ، اس سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، نگاہیں سید میں ساکت و جامد، سانس لینا بھی عمل اضافی تھا۔ وہ اسلان یمن کے 4 سال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتی تھی۔ یہ شہبیر بنگش کی سب سے مشہور کتاب سڈنی اینڈ سوئٹزرلینڈ کا پہلا مسودہ تھا، کچھ غلطیوں سے بھرا ہوا، البتہ یہ وہی کتاب تھی، حرف حرف وہی۔ شاید وہ اس کا مدعی رہا ہو، ذہن نے تعویل پیش کی۔ مدیر کہانی اپنی لکھائی میں کب سے لکھنے لگے؟ ذہن نے اسے تمانچہ مارا۔ شاید دوستی میں، لکھائی اسلان کی تھی۔ ایک اور تھپڑ۔ شاید اسلان پیسے لے کر، وہ پیسوں کے لیے کام کر سکتا تھا، غلامی نہیں، مدد کر سکتا تھا، ہنر نہیں بیچ سکتا تھا۔ میں نے انہیں اپنا ہنر بیچا۔ اسلان کی آواز سماعتوں میں کوڑے کی طرح لگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہویر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور اس نے اسلان سے لکھوایا ہو، اور پہلے پنے پر درج تاریخ نے اس سے آنکھیں دکھائیں۔ وہ ان سالوں میں دوست نہیں تھے۔ آرا، اس کے ذہن میں یکدم جھماکا سا ہوا۔ اس کے پاس شاہویر کی تمام کتابیں ہیں، وہ تو مداح ہے، اسے یقیناً علم ہوگا۔ وہ ننگے پیر لال یمن کی طرف بھاگی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اسے کسی اور شے کا ہوش نہیں تھا۔ آرا کے کمرے کا ادھ کھلا دروازہ ایک دھاڑ سے کھولا اور اس کی کتابیں دیوانوں کی طرح الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اسے شاہویر کی کتابیں جلد ہی مل گئیں۔ کتابیں لیے وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ کھولتی کہ سر ورق پر ہی ٹھٹکی۔ وائٹوں کی مدد سے سر ورق پر شاہویر کا نام مٹا دیا گیا تھا، غائب، معدوم۔ وائٹوں کے اوپر سیاہ روشنائی سے ایک نام لکھا تھا، اسلان یمن۔ جو شناخت اس سے دنیا نے لے لی، اس کی بہن نے واپس کی تھی۔ جو کام دنیا نے کسی اور کے نام سے پڑھا، اس کی بہن اسے اسی کے نام سے پڑھے گی۔ اگر کوئی 5 سالہ محنت کے بعد کسی طبیب کی ڈگری چھین لے تو، کئی سالہ خواری کے بعد کسی وکیل کا لائسنس کسی اور کے نام سے جاری کر دیا جائے تو، مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد کرسی کسی اور کو مل جائے تو بس زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اسلان یمن بن جاتا ہے۔ بات کرو تو کاٹے گا، چھوؤ تو جلائے گا، قریب جاؤ تو بدلے میں کرب دے گا۔ وہ جو سن کر، سمجھ اور سہن نہیں کر پا رہی تھی، وہ سہ کر کیسے چپ رہ گیا؟ درد کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جو اس وقت اسے محسوس ہوا وہ ہر درجہ پار کر آیا درد تھا۔ کاش اس کے پاس تسلی، دلاسے یا تکلیف بانٹ لینے کا حق ہوتا۔ یہاں سے دور ہسپتال میں لیٹا شخص کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ خدا نے اسے کمال کے حوصلے عطا کیے تھے۔ یہ 4 لوگ تھے۔ اسپن کے اشارے پر سہراب نے نگاہیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں 4 لوگ کھڑے تھے۔ سہراب نے موبائل نکال کر ان کی تصویر لی اور بڑی ملائمت سے ان کے نام پوچھے۔ چاروں نے اپنے نام بتائے۔ تم لوگوں میں سے اس کی پیٹھ میں چاقو کس نے مارا تھا؟ اس کی آواز میں کہیں کوئی سختی نہیں تھی، لہجہ بے حد معتدل تھا، انداز نرم۔ چاروں چپ رہے۔ رجب نے، سگار لبوں میں دباتے اسپن نے کہا۔ ملک نے اس کے منہ پر بوٹ مارے تھے، نبیل نے لاٹھی سے اس کے سر پر زخم دیے، اور اکمل نے زیادہ مارا نہیں، وہ بس گالیاں دیتا رہا۔ ماں کی گالیاں دی تھیں یا بہن کی؟ سب دی تھیں۔ اسپن مطمئن سا مڑا۔ ٹھیک، سمجھ گیا۔ وہ چاروں جانے لگے جب سہراب کو کچھ یاد آیا۔ آپ سب سے ایک بات کہنی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر میں ذرا بدلہ وغیرہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب تم سب ٹھہرے غلیظ اور نیچ، میں ٹھہرا یمن، پیٹھ پیچھے وار کرتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں، اپنا خیال ویال رکھنا۔ چاروں ملازمین نے سراسیمگی سے پہلے سہراب اور پھر اپنے باس کو دیکھا، جو کہ ہاتھ کا اشارہ کرتا انہیں تخلیہ کہہ رہا تھا۔ تم میرے لیے میری سیکیورٹی ٹیم کے انچارج کی حیثیت سے کام کرو گے، تاکہ میری ماں اور تمکنت کو لگے کہ میں نے اونٹ کو نکیل ڈال دی ہے، لیکن وہ تمہارا اصل کام نہیں ہوگا۔ در حقیقت تمہارا کام روبینہ انصاری اور تمکنت بنگش کے قدموں سے زمین کھینچنا ہے۔ منظور ہے تو بھی، نامنظور ہے تب بھی۔ میں چاکری نہیں کرتا اسپن صاحب، ان کی تو بالکل نہیں جو مجھے دھمکی دیں۔ یا تو میں اپنی مرضی سے آپ کی تخریب کاری میں شریک ہو سکتا ہوں، یا پھر میرا استعفیٰ آئے گا۔ سرکاری ملازمت چھوڑ دو گے؟ سرکاری ملازمت رہی کب ہے؟ یہاں تو میں خاندانی سیاست میں پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو میرا کام خریدنا ہوگا۔ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے ملازم کو چیک بک لانے کا اشارہ کیا۔ 1 ملاقات۔ اسپند الجھی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ 1 ملاقات؟ بس ملاقات کس سے؟ وہ دونوں مسودے بیچ میں رکھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ سہراب ناک کی ہڈی دونوں انگلیوں کے درمیان دباتے ہوئے جانے کن سوچوں میں مدغم تھا۔
وہ میز پر دھرے کاغذات سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ کتنی دفعہ اس نے اسلان کو اس کھٹ کھٹ سے منع کیا تھا، آج تک اس نے بٹھا کر پوچھا کیوں نہیں؟ اتنا لکھتے ہو تو آج تک شائع کیوں نہیں ہوا؟ کم از کم اتنا تو پوچھنا چاہیے تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کافی دیر بعد اس کے لبوں سے چند الفاظ آزاد ہوئے۔ پنار کے اغوا کے بعد وہ مجھ سے بدظن ہو گیا اور میں اس سے دور۔ 4 سال میں 4 سال تک اسے جھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا اور مجھے لگا میں اسے رف ٹف بنا رہا ہوں۔ 4 سال اس نے بھی بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ وہ بچہ تھا، میں بڑا تھا، مجھے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہی بچہ عالم اور یافس کے ساتھ بدتمیز کیوں نہیں تھا؟ اگر آپ جج کرتے تھے تو وہ بھی ازمپشنز لگا لیتا تھا کہ میری نہیں سنی جائے گی، اسے سنانی چاہیے تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں، آپ دونوں کا کوئی قصور نہیں۔ جو چیزیں جس طرح ہیں انہوں نے اسی طرح ہونا تھا۔ میں نے بھی اسے جج کیا، حالانکہ میں وہی ہوں کہ جس نے ابتسام کو جیل جانے دیا کیونکہ اس نے مجھے کردار کی گالی دے کر مارا تھا۔ اگر شاہویر کسی کا ہنر چھیننے پر مرا تو یہ اسلان کا حق تھا۔ اگر میں خود کو اس کی جگہ پر رکھوں تو اسلان درست ہے۔ اس نے تفکر سے پیشانی مسلی۔ وہ شاہویر کے آگے سرنڈر کر چکا تھا۔ دوبارہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اسے موٹو چاہیے تھا یا کوئی ٹریگرنگ مومنٹ۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے جو اسے اس حد تک ٹریگر کر دے؟ وہ کسی اور نہج پر سوچ رہا تھا۔ افسر تھا، گڑے مردے نہ اکھاڑے تو بے موت مرے۔ عالم سر بتائیں گے نہیں، آرا سے آپ پوچھنا نہیں چاہتے، حالانکہ مجھے لگتا ہے وہ کچھ جانتی ہے۔ شاہویر اور اسلان کے دوست۔ وہ رکی۔ اس کے دوست؟ ہاں اس کے دوست جو اب دوست نہ رہے ہوں۔ جو لسٹ آپ نے مجھے دی تھی ان میں سے کتنے لوگ تھے جو اس کی موت سے پہلے اس سے ملنا چھوڑ چکے تھے؟ وہ تیز تیز سوال کر رہی تھی۔ سہراب نے نشست پر پیچھے کو ہوتے ہوئے ٹیک لگا لی۔ سب سے ہی ملتا تھا، فالو بھی کرتا تھا۔ ایلیکس، جونس، جینتی، رائن، اور کون تھا؟ بڑبڑاتی ہوئی اس نے موبائل کھولا، فہرست نکالی اور راجبیر سنگھ؟ سہراب کا سوال۔ راجبیر سنگھ، بنفشہ کا ہلکا جواب۔ وہ ایک ٹوٹ چکی دوستی کو استعمال کرنے والے تھے، وہ جو خنجر سے بھی تیز ہوتی ہے۔ وہ بھارتی سیاستدان کا بیٹا راجبیر؟ اسپن جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ سہراب نے محض سر ہلایا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ کہیں تم اسے نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے؟ انڈیا اور ہمارے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور انہی تعلقات کے تحت راجبیر ایک مذہبی پھیرے کے لیے اس وقت لاہور میں ہے، آپ کے فارم ہاؤس میں۔ درست کہا؟ تائیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسفند نے بدقت اسبات میں سر ہلایا۔ کل ایک ملاقات، پرسوں وردی پہن کر آ جاؤں گا، ورنہ میں جوہر 40 سے دستبردار۔ پھر ڈھونڈتے رہیے گا کوئی عالم اور سہراب۔ وہ کہہ کر اٹھا جب اسفند نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم تیسرا ملزم کیسے بھول گئے؟ تیسرا ملزم؟ جوہر 40 کا تیسرا ملزم شاہویر تلال بنگش۔ اس کا نام دھوئیں اور تپش کے ساتھ آزاد ہوا۔ اس کا کیا؟ وہ تو مر چکا ہے۔ اس کا نام تو زندہ ہے نا، مجھے وہ نام مرا ہوا چاہیے، اور مجھے میرے اندازے کی درستگی چاہیے تھی، یعنی شاہویر اور آپ کے درمیان اس خواجہ سرا کی وجہ سے واقعی کچھ تھا۔ اس نے کہا نہیں، بس سوچ سکا۔ سمجھیے ہو چکا۔ اس نے سر کو خم دیا اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ جب اسے رکنا پڑا، دیوار پر لگی وہ پینٹنگ اسے پچھلی دفعہ کی طرح آج بھی ٹھٹکا گئی تھی۔ اسے رکنا پڑا۔ یہ آپ نے کہاں سے خریدی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اسفند نے اس کی نظروں کی تقلید میں سیاہ سفید رنگ کی اس مصوری کو دیکھا۔ بنوائی ہے، اس کا مطلب ہے ٹرافی۔ میں اسے اپنے دفتر میں رکھتا ہوں تاکہ مجھے میری جیت کا احساس ہوتا رہے۔ سہراب نے ایک بھرپور نگاہ اس مصوری پر ڈالی۔ اس کی اگلی نگاہ کیرم بورڈ پر پڑی، اس سے اگلی نگاہ سارے کمرے پر، سجاوٹی اشیاء سے بھرا ہوا اس کا کمرہ۔ لیکن وہاں ایک چیز تھی جو اسے کھٹکی، ایک پرانی سی سراہی جس میں پھول رکھے تھے۔ وہ اس عالیشان کمرے کے لائق نہیں تھی، پھر یہاں کیوں تھی؟ تمہارا دعوت نامہ تمہیں شام تک مل جائے گا۔ اسپند کی آواز اسے خیالوں سے کھینچ لائی۔ مصوری کی ایک تصویر لیتا وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ذہن دوبارہ بٹ چکا تھا۔ آپ بھائی سے ملنے نہیں جائیں گے؟ سینے سے 2 کتابیں لگائے، ایک ہاتھ میں کھانے کا ڈبہ پکڑے، دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے انارا سہراب سے پوچھ رہی تھی۔ موبائل کی روشنی چپس کے فرش پر پڑ رہی تھی۔ وہ کال پر تھی، یقیناً اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ اس کے ہاتھ کے پلے بچے اس کے ساتھ ہی کھیل گئے۔ سہراب نے اس کا موبائل والا ہاتھ اونچا کیا اور اسپیکر پر بولا، تم خود کہتے تو میں آ جاتا۔ آرا نے تیزی سے کال کاٹی۔ وہ جو ان دونوں کا دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف کروانے کے واسطے آئی تھی، سب تباہ ہو گیا۔ آپ کچھ اچھا بھی بول سکتے تھے، اب وہ سمجھے گا کہ…
اسلان اور سہراب یمن کی ایکویژن میں تھرڈ ویلنگ مت کرو آرا، دونوں ٹیڑھی پسلیاں ہیں۔ باورچی خانے سے نکلتا عالم چمک کر بولا، ساتھ موبائل پر کچھ چلا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اور یہ تمہاری کرش روشن رحمان کی بیٹی، نہ معصوم ہے اور نہ ہی کوئی پارسا۔ سہراب نے آنکھیں چھوٹی کر کے ویڈیو دیکھی۔ برقعے میں ملبوس ایک عورت لنگڑا کر چلتی ہوئی کہیں جا رہی تھی۔ دوسری کلپ میں وہ کسی سبزی منڈی میں چل رہی تھی۔ میں کیا اس کی کیٹ واک دیکھوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم اندھے ہو؟ گھر سے نکلتے وقت اس کی بائیں ٹانگ میں لڑکھڑاہٹ تھی اور سبزی منڈی میں اس کی دائیں ٹانگ۔ یعنی؟ وہ ٹھٹکا۔ موبائل دوبارہ دیکھا۔ ان دونوں کو آپس میں مصروف دیکھ آرا کھسک گئی تھی۔ یعنی یہ کہ چوکیدار سچا تھا، روشن کی دوسری بیٹی بھی مر چکی ہے۔ اس روز 5 عورتیں مری تھیں، اور یہ کون ہے میں پتہ لگا لوں گا، تم جاؤ۔ سامنے سے آتے آمنہ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ یار اب واپس کرو میرا موبائل، تمہاری کرش ہے تو کیا دیکھتے ہی جاؤ گے؟ کرش لفظ پر آمنہ کے کان کھڑے ہوئے۔ سہراب حیران ہوا، موبائل کسی ناپسندیدہ شے کی طرح واپس کیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کڑے تیور لیے آگے آئی۔ اس کی ایک کرش ہے، مجال ہے جو سہراب اس کے بارے میں کچھ سن لے۔ آمنہ کو بتایا نہیں؟ اس کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ لے۔ وہ آگ لگاتا آگے نکل گیا۔ کون ہے آپ کی کرش؟ بکتا ہے عالم، تم جانتی تو ہو، وہ بیزاری سے بولا۔ ایسے کیسے بکتا ہے؟ کوئی تو ہوگی آپ کی کرش جس سے… اس کی بولتی بند ہوئی جب سہراب عین اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کا ماتھا چوما اور گالوں پر جھولتی لٹیں اس کے کانوں کے پاس اڑسیں۔ تم آمنہ شرازی، تم ہو میرا کرش۔ وہ کہہ کر نکل گیا تھا۔ آمنہ نے دونوں ہاتھ تپتے گالوں پر رکھ لیے۔ اب تو اس نے سارا دن مسکرانا تھا۔ سہراب یمن اور بنفشہ احسان کی راجبیر سنگھ سے ملاقات۔ فارم ہاؤس اس قدر شاہانہ تھا کہ اسے دیکھنے والی آنکھ ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ نفاست اور خوبصورتی کا یہ سنگم آنکھوں کو بے حد بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ بھورے رنگ کی چیک شرٹ کے بازو موڑے اس نے سیاہ جینس پہن رکھی تھی۔ بنفشہ ہلکے سبز رنگ کے ڈھیلے کرتا شلوار میں ملبوس تھی۔ بیج والی مانگ نکال کر اس نے لمبے بال چٹیا میں باندھ رکھے تھے، جن کے آخر میں سبز رومال گوند رکھا تھا۔ کانوں میں ننھے آویزے اسے معتبر کر رہے تھے۔ ملازم ان دونوں کو اپنی معیت میں لے کر اندر کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کل رات سے کچھ غائب دماغ ہیں، بنفشہ نے چلتے چلتے اس سے کہا۔ سہراب نے اسے بے دہانی سے اسے دیکھا۔ اسپن صاحب کی کال کا سن کر بھی آپ کا چہرہ ویسا ہی رہا، شاید آپ ان کی ملازمت کی پیشکش قبول نہیں کرنا چاہتے۔ سہراب کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگر آپ کسی انسان کے 2 چہرے دیکھ لیں تو اعتبار کس پر کریں گی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ وہ دونوں گھاس کے کتے پر مناسب قدم اٹھا رہے تھے۔ صرف 2؟ آپ صرف 2 کا کہہ رہے ہیں، میں نے انسانوں کو موقع محل کے مطابق 10 چہرے بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ پھر اعتبار کس پر کیا؟ تمام پر۔ بعض دفعہ حقیقت کے کئی چہرے ہوتے ہیں اور ہر چہرہ حقیقت۔ لمحے بھر کا توقف کر کے اپنے ساتھ چلتے مرد کو دیکھا۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ سہراب کی نگاہوں کے آگے منظر اور دن بدل گیا۔ اسے یاد آیا اس نے کیا دیکھا تھا۔ 3 روز قبل ہفتہ تھا۔ کیا وہ اب بھی اس خواجہ سرا کو اپنی جماعت کا ٹکٹ دینا چاہتا تھا؟ وہ اب کہیں دکھائی کیوں نہیں دیتی تھی؟ کیا اسفند وہاں واقعی اس لیے جاتا تھا، یا پھر اسلان کی بات سچی تھی کہ اسفند انصاری اس علاقے میں اپنی بندوقوں کا سٹاک رکھتا ہے؟ تمام جواب لینے کے بعد اسے آج کی رات اسفند کا تعاقب کرنا تھا۔ یہ کوئی مہذب حرکت تو نہیں تھی، مگر پولیس میں آنے کے بعد تہذیب نے اسے یوں بھی رب راکھا کہہ دیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد جب اسفند کی تمام میٹنگز ہو گئیں، تب اس نے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی مانگی۔ بازو کے کف موڑتے ہوئے وہ تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ سہراب ایک فاصلے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ واسکٹ اتارے ہوئے تھا، بال بکھر گئے تھے۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی اب وہ اتار کر ملازم کو دے رہا تھا۔ جس حد تک ہو سکتا تھا وہ آرام دہ ہو رہا تھا۔ سہراب اچنبے سے اسے دیکھے گیا۔ وہ خود گاڑی چلانے والا تھا۔ محافظ چپ چاپ ایک طرف کھڑے تھے۔ وہ یہ سفر اکیلے کرتا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اسپند گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب سہراب نے اپنا مدعا پیش کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا کھڑکی سے اسے دیکھا۔ تم جا سکتے ہو۔ وہ قدرے مزمحل تھا یا شاید عجلت میں گاڑی گھماتا وہ باہر نکل گیا۔ سہراب اس سے ذرا فاصلے پر رہا، اپنی چھوٹی گاڑی میں مناسب فاصلے پر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ 45 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی اسی علاقے آ کر رکی۔ اسفند نے ایک تو مرتبہ مڑ کر اپنے اطراف میں دیکھا، اور جب اسے تسلی ہوئی کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے تب وہ آگے بڑھ گیا۔ سہراب نے باقاعدہ انتظار کیا کہ وہ گلی کا موڑ جائے۔ جب وہ مڑا تب وہ اپنے قدم اس کے تعاقب میں بڑھانے لگا۔ 3-4 گلیوں کے بعد ایک بڑی سی کوٹھی نظر آئی۔ آس پاس خاموشی تھی،
اسپند اسے جھکے سر کے ساتھ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سہراب وہیں کھڑا یہ سوچتا رہا کہ اس کا داخلہ کس طرح ممکن ہوگا۔ اگر وہ دروازے سے گیا تو اسپند کی نظروں میں آنے کا خدشہ تھا، اگر پیچھے کوئی دروازہ ہوا اور وقت برباد نہیں کرنا تھا۔ اس نے لمحے بھر میں سارے کا دائرانہ جائزہ لیا۔ اس کوٹھی سے 2 گھر چھوڑ کر تیسرا گھر زیر تعمیر تھا۔ بہترین، بہت بہترین۔ وہ دھیمی چال چلتا گھر کی طرف بڑھا۔ سیمنٹ کی بوریاں، بجری کے ٹیلے پار کرتے ہوئے وہ زینے چڑھ کر اوپر آیا۔ دور دور تک خاموشی تھی۔ دوسری طرف سفید لباس والے سیاستدان گھر کے اندر داخلے کے بعد کئی لوگوں میں گھر گیا تھا۔ کئی ایک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچے اسے دیکھ کر شور مچا رہے تھے اور باقی سب کی مسرت دیدنی تھی اور اس کی تکان حد سے زیادہ۔ اسے اس مکان سے 2 چھتیں ٹاپ کر تیسری چھت تک جانا تھا، مگر کیسے؟ پہلی چھت پر ایک لڑکی ٹہل رہی تھی، موبائل کان سے لگا تھا اور لبوں پر ایک شرمگی مسکراہٹ تھی۔ سہراب اکتایا۔ چند لمحوں کے سوچ بچار کے بعد اس نے 2 سے 3 پتھر اٹھائے اور چھت کی طرف اچھالے۔ لڑکی چونکی، ڈری اور پیچھے ہوئی۔ موبائل پر کچھ کہا، اس نے شاید ہمت بندھائی۔ کون ہے؟ سہراب جس چھت پر موجود تھا وہاں 3 سے 4 اینٹیں اٹھا کر ایک طرف پھینکی۔ اب کی لڑکی کو یقین ہو گیا برابر والوں کی چھت پر کوئی ہے۔ وہ سر پر دوڑی اور نیچے جا کر ہی دم لیا۔ اگلے کچھ منٹ سہراب اسی چھت پر بیٹھا رہا۔ اسے لگا شاید لڑکی اپنے گھر سے کسی کو لائے گی، مگر جب کافی دیر تک وہ نہ آئی تب اس نے مہارت سے چھت ٹاپی اور دوسرے گھر کی چھت پر چلا آیا۔ میں اوپر جاؤں گا، لیلا کے پاس، کوئی مجھے فی الحال تنگ نہ کرے۔ اسپند نے ان محبتوں سے ذرا دیر کو دامن چھڑوانے کی غرض سے آواز ہلکی رکھی۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ اگلے لمحے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ سی تھیں، چال سست۔ دوسری چھت پر کوئی نہیں تھا، بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اس نے چھت ٹاپی، ساتھ اسلان کو فون ملایا، جو کہ اس نے اٹھا بھی لیا۔ سہراب کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ اسپند جس خواجہ سرا کو شاویر سے ملوانے لے گیا تھا، اس کا نام کیا تھا اور وہ دکھتی کیسے ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا تھا اسپند اسی سے ملنے آتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ چھتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، کمرے کی دیوار ایک ہی تھی۔ اسپند کے دروازہ بند کرنے کی آواز وہ سن سکتا تھا۔ ذرا گردن اٹھانے پر وہ دوسری طرف کی کھلی کھڑکی سے منظر بھی دیکھ سکتا تھا۔ رنگین کھڑکیوں والے کمرے میں وہ اب داخل ہو چکا تھا۔ اسلان کو اس پر جی بھر کر تب چڑھی۔ وہ کتنے دنوں سے ہسپتال میں تھا، ملنا تو چھوڑ، اس نے اسلان کو ایک فون تک نہیں کیا تھا، اور اب اپنے کام کی خاطر کیسے کال ملا رہا تھا، جیسے دونوں کا بڑا یارانہ رہا ہو۔ ابلتے تیش کو بمشکل نگلتے اس نے ایک سطر کہی، یہ پوچھیں کیسی دکھتی تھی؟ اسپند کسی نادیدہ ہستی کو دیکھ کر مسکرایا۔ سہراب نے اچھمبے سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے تو شاویر کے انکار کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ وہ بازو یوں پھیلائے کھڑا تھا جیسے کسی کو گلے سے لگایا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ سہراب یمن ہل بھی نہ سکا۔ لیلا مر چکی ہے۔ وہ اب کسی نہ نظر آنے والی شخصیت کا ہاتھ تھام رہا تھا۔ اسپند اس کی موت کے بعد بہت بددل ہو گیا تھا۔ اس کا آج تک کوئی بیان نہیں آیا۔ وہ اس کے لیے رہبر کی حیثیت رکھتی تھی۔ رابعہ اور لیلا اس کی زندگی میں خاص تھیں۔ وہ اب کرسی پر یوں سر رکھ رہا تھا جیسے کسی کی گود میں سر رکھ رہا ہو۔ سہراب سانس لیے بنا پیچھے ہوا۔ اس کا دل سرک کر سینے میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کوئی ذہنی عارضہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مر چکی تھی۔ اوہ خدایا، وہ مر چکی تھی۔ تو کیا اسپند انصاری ذہنی بیماری کا شکار تھا؟ بتائیے کیا دیکھا؟ بنفشہ کی آواز پر وہ ماضی سے حال میں آیا، چہرے کی رنگت بحال ہونے کی کوشش میں تھی۔ کیا دیکھا تھا یہ میں اب تک خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ جب سمجھ جاؤں گا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے سر کو خم دیا، جان گئی کہ فی الحال وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دونوں اندر آ گئے تھے جہاں سیاہ قمیص شلوار کے اوپر سرمئی واسکٹ پہنے اسفندیار راج کے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب آپ مجھے دن تاریخ دے دو، جیسی مہمان نوازی آپ نے کی ہے اس سے بڑھ کر کروں گا، تبھی مر کر گرو جی کو چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ آپ کے قرضدار ہو گئے ہیں ہم۔ راج کے والد مہربان سی مسکراہٹ والے سردار خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھا راج، کم بخت۔ اس کے چہرے سے ساری چمک غائب تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، لب ایسے بند جیسے کئی صدیوں سے اس نے لفظ نہ کہا ہو۔ یہ اس راج سے مختلف تھا جو ایڈن برگ کی سڑکوں پر آزاد گھومتا تھا، جس نے خاندانی سیاست کے خلاف جا کر دل کی سنتے ہوئے فلم میکنگ پڑھی تھی، جو دنیا کو اپنے کیمرے اور کہانی میں قید کرنے کا شوقین تھا۔ یہ تو بوسیدہ کھنڈر تھا، پچھتاوے اس کی بنیادیں کھا چکے تھے۔
سردار صاحب، مہمان نوازی کا صلہ مانگنے والے پر لعنت، کیونکہ مہمان خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ اجازت دیں تو ایک عرض کرنا چاہوں گا، اور عرض صرف اس صورت کے انکار نہیں سنوں گا۔ وہ بے حد مان سے کہہ رہا تھا۔ حکم کیجیے اسپن صاحب۔ دراصل کام آپ کے بیٹے سے ہے، ایک وقت سے میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے، اور جو میرا کام کر سکتا ہے اسے آپ کے بیٹے سے ایک ملاقات کرنی ہے۔ راج کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ اس کی رنگت پل بھر میں سفید پڑ گئی، کسی سے ملنے کا خیال ہی اسے بے چین کر دیتا تھا۔ اگر یہی عرض میں امرتسر آ کر کرتا، کیا آپ کا جواب تب بھی یہی ہوتا؟ اس کی مسکراہٹ اور اعتماد میں کوئی فرق نہ آیا، دراصل اس کی چال میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ مہمان خانہ تیار کیجئے، راج ابھی آتا ہے۔ راج کے برعکس اس کے والد صاحب کو میزبان کی پاسداری کا بڑا لحاظ تھا۔ وہ اٹھ گیا۔ راج نے بگڑ کر ہراساں نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تجھے کیا لگتا ہے 4 سال سے جب تو گرو جی کی دھرتی نہیں آ پا رہا تھا تو انکار کر رہا تھا؟ وہ چاہتے نہیں تھے کہ تو آئے، اور اب جو تو آ گیا تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس لیے یا تو ملے گا یا میرے ہاتھوں تیری جان جائے گی۔ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پائے بیٹھے تھے، ورنہ جی تو چاہتا تھا ایسی اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں جو میزبانی کا پاس نہ رکھ سکی ہو۔ چند پل بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آپس میں گفت و شنید کرتے دونوں مرد پلٹے۔ میری سیکیورٹی ٹیم کے انچارج سہراب افتخار یمن۔ اس نے سہراب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یمن یمن یمن۔ راج کا دماغ چکرانے لگا، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ سہراب، یہ کرتار سنگھ اور ان کے بیٹے راجبیر سنگھ۔ راج کا رواں رواں لرز رہا تھا، رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ کرتار صاحب آئیے، آپ کو اپنا فارم ہاؤس دکھاتا ہوں، کچھ امور پر آپ کی صلاح بھی درکار ہے۔ کرتار صاحب سمجھ کر اٹھ گئے۔ پیچھے رہ جانے والے اپنی اپنی جگہ جمود کا شکار تھے۔ سہراب جس مسکراہٹ والے لڑکے سے ملنے آیا تھا، یہ وہ تھا ہی نہیں۔ میں اپنا تفصیلی تعارف کروانا چاہوں گا۔ آگے آ کر اس نے ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ تم ایڈن برگ میں میرے بھتیجے کے ساتھ پڑھتے رہے ہو، اسلان یمن، یقیناً تمہیں یاد ہوگا۔ یاد تھا، اسے یاد تھا، کیسے بھول سکتا تھا؟ 4 سال سے بھولا ہی تو نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ نہیں تھاما تو سہراب نے نیچے کر لیا۔ میں سیدھا مدعے پر آنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں اسلان اور شاویر کے درمیان کیا مسئلہ تھا، کیوں اسلان نے اس پر اپنی کتابیں دان کیں؟ میرے بہت سارے سوال ہیں، کیا تم ان کے جواب دے سکتے ہو؟ وہ خاموش رہا، حال ماضی مستقبل کی کشتی میں ڈولتا ہوا، گرتا اور اٹھتا ہوا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے تم کچھ جانتے ہو، اور یہ بھی کہ تم سچ بتاؤ گے، سہراب نے مزید کہا، اس کی طرف سے ہنوز خاموشی۔ اس نے جیل دیکھی ہے راج، اب کے بنفشہ آگے آئی۔ ایک عرصہ اپنی خاندان سے کٹ کر رہا ہے وہ، غیر قانونی طور پر ملک چھوڑ کر کسی سرحد کے محافظ سے مرنے نکل گیا تھا، گمنام موت کے پیچھے۔ کچھ ہے جو اسے کھا رہے، میں بھی اسے جج کرنے کی مرتکب ہوئی ہوں۔ تصاویر دیکھی ہیں تمہاری اور اس کی، تمہاری مخلص مسکراہٹ پر یقین کر کے یہاں آئے ہیں۔ ہمیں وہ بتاؤ جو ہم جاننا چاہتے ہیں، پلیز ہماری مشکل آسان کرو۔ راج کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنکھوں میں پانی چمکا، لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ۔ اتنے سال یہاں نہ آ سکا تو لگا تھا گرو جی ناراض ہیں مجھ سے، چاہتے ہیں راج شکل نہ دکھائے۔ کریئر، دوستیاں، شادی، کچھ نہیں چل سکا تو لگا بد دعائیں کھا گئی مجھے۔ بد دعائیں نہیں، مجھے تو منافقت کھا رہی تھی۔ اسلان یمن کا صبر کھا رہا تھا۔ حلق میں کوئی گولا اٹکا، اس نے نگاہیں اٹھا کر سہراب کو دیکھا تو ان نگاہوں میں ملال تھا۔ 5 سال بعد یہاں آنے کا موقع ملا تو لگا معاف کر دیا گیا ہوں، لیکن غلط تھا۔ میں رب کے بندوں کے ساتھ ظلم کر کے اس کو منا رہا تھا۔ پوچھو جو پوچھنے، پوچھو۔ اتنے سال سے میں بھی تو تھک گیا ہوں، اب بس، اب کہہ دینا ہے۔ وہ واقعی تھک گیا تھا، ایک بھاری بوجھ جو اس کے سینے پر دھرا تھا، جسے ڈھو ڈھو کر اب اس کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب اسے بوجھ بانٹنا تھا، اور اسے میسر پورے 2 لوگ تھے۔ متوجہ سامعین، اسے ایلیکس کے پاس بھیجنے کا مشورہ میرا ہی تھا۔ قد آدم کھڑکیوں سے دن کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی، بتیاں مدھم تھیں، اور راج کہہ رہا تھا، مجھے لگا یہ میری جگہ لے گیا ہے، اب ذرا اس کو شاویر کے دل سے اتار دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا اس روز کے بعد سے شاویر میرے دل سے اتر جائے گا، یا شاید میرے پاس دل ہی نہیں رہے گا۔ ایلیکس کیا کرتا تھا؟ اسلان کو وہاں بھیجنے سے پہلے ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ وہ پورنوگرافی ایڈکٹ ہے اور شاید ڈارک ویب پر کوئی ویڈیوز وغیرہ چلا سکتا ہے، لیکن ہم غلط تھے۔ راج نے گردن جھکا دی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ایلیکس ڈارک ویب پر
لائیو سٹریمنگ کرتا تھا۔ اس نے توڑ توڑ کر لفظ ادا کیے۔ سہراب اور بنفشہ یہ سننے نہیں آئے تھے، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ منجمد رہ گئے۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، سر سے بہتا خون گردن اور چہرے پر جم چکا تھا، کلائیاں جیسے جل رہی تھیں کن پٹی پر، ابروؤں کے عین اوپر جمی ہوئی خون کی لکیر آنکھ کھولنے پر اذیت دے رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا اور وہ آنکھیں پوری طرح وا کرنے میں ناکام تھا۔ شاویر، اس نے نکاہت زدہ آواز میں پکارا۔ درد بہت شدید تھا، اتنا کہ اسے رونا آ رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ یہ عجیب سی جگہ تھی، ہر طرف جالے لٹک رہے تھے، عجیب عجیب سی چیزیں پڑی تھیں، ہڈیاں، ڈھانچے، نہ جانے کیا کیا۔ شاویر، کہاں ہو تم؟ اب کے الفاظ واضح تھے، پکار ہنوز مدھم۔ سامنے آؤ، ہم بات کر سکتے ہیں، تم نے مجھے باندھا ہے نا؟ اس کی آواز پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے سنتا۔ اسلان نے ہاتھوں کا زور چلایا، پیر چلائے، مگر رسیاں اس قدر سختی سے بندھی تھیں کہ وہ بمشکل ہل پائے۔ کلائیاں اور بازو سن ہو رہے تھے۔ اگر تم شاویر کی جگہ مجھے پکارتے تو تمہاری آواز رائیگاں نہ جاتی۔ آواز تھی کہ سور وہ اندر تک ہل گیا۔ تم نے اس سے چننے کو کہا تھا نا، دیکھو اس نے آج کیا چنا ہے۔ ایلکس نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، بالکل اسی طرح جیسے اس روز۔ مجھے دوبارہ چھوا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اسلان جھٹپٹایا، حلق کے بل غرایا، مگر اندر کہیں وہ جانتا تھا اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، بہت برا۔ خود کو آزاد کروانے کی ہر کوشش پر رسیاں مزید جلد میں دھنس رہی تھیں۔ تمہارا یہی نخرہ مجھے بہت پسند ہے، میں نے اتنے سارے لوگ اکٹھا کیے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ سب بھی تمہارا یہی رویہ دیکھیں۔ اسلان نے چاروں سمت دیکھا، چاروں سمتوں سے کوئی چل کر آ رہا تھا، 3 لڑکے اور 1 لڑکی۔ اسے جھرجھری محسوس ہوئی۔ پرائے وطن میں وہ زخمی اور قید تھا، اس کا واحد دوست اس کا دشمن بن چکا تھا۔ جھرجھری کرنٹ کی صورت اس کے سارے بدن میں پھیل گئی اور جھٹکے اتنے شدید تھے کہ اس کا حلق سوکھ گیا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا دوستی اور دشمنی کے لیے وہ بہت غلط لوگوں کا انتخاب کر چکا ہے، بے حد غلط۔ شاویر کو بلاؤ ایلکس، یہ آخری التجا تھی۔ اس سے کہو میں اس کا دوست ہوں، اسے بلاؤ۔ شاویر سب جانتا تھا، گردن جھکائے وہ پشیمانے سے معترف تھا۔ ایلکس اور وہ اس سٹریمنگ کا حصہ ہوتے تھے۔ شاویر اسے ان لڑکے لڑکیوں کا پتہ دیتا جو اکیلے اور مسکین ہوتے، اور ایلکس انہیں اٹھا کر ان کی تکلیف انٹرنیٹ پر بیچا کرتا تھا۔ اسلان، میرا بیٹا، اس کے پاس تھا۔ سہراب کا گلا خشک ہونے لگا، آنکھوں کی جوت بجھ رہی تھی، وہ دم سادے بیٹھا تھا، سانس لینا عمل اضافی تھا۔ راج نے اعترافی انداز میں گردن جھکا دی۔ پورے 2 دن۔ سہراب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس کی گردن کرسی کی پشت پر لڑکی ہوئی تھی، تنفس بے ہنگم تھا، اس کے سینے سے شرٹ غائب تھی، نکاہت بے تحاشا، سینے پر تشدد کے متعدد نشان تھے۔ دھیمے سانس بھرتا اسلان یہ جانتا تھا یہ نشان اس کے چند ماہ کھا جائیں گے۔ بہت دیر بعد اس نے گردن اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا، وہی روشن سکرینز، وہی چلتے ہوئے پیغاموں کی فہرست، پیسوں کی پیشکش، جس کی جتنی بڑی بولی اس کا ٹارچر اتنا غیر انسانی۔ ایلکس اس کے سامنے آ کر رکا، بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب بتاؤ، دماغ ٹھکانے پر آیا کہ نہیں؟ اسلان نے ہلکی سی گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، سانس متزلزل تھا، بھوک کے مارے اس کے معدے میں آگ جل رہی تھی اور زخموں کی تکلیف کا الگ ہی درد تھا۔ ویر کو بلاؤ، اس سے کہو وہ میرا دوست تھا۔ اب جانے تھانے، اب کرنی ہے شکایت؟ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اسے تکلیف دے رہا تھا۔ نہیں، اس نے بدقت کہا، میں گھر چلا جاؤں گا، تم سب سے بہت دور، مجھے جانے دو۔ ویر کو بلاؤ، اس کو بولو میں اس کا دوست ہوں، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کروا سکتا ہے؟ ہنوز بے یقینی تھی، شاویر اسے یہاں نہیں لا سکتا، وہ اسے اس جہنم میں نہیں قید کر سکتا۔ یہ ایلکس تھا اور وہ اس بات کو مان لیتا اگر اس کا پھٹا ہوا سر اور 2 دن سے اس کا رستا ہوا خون شاویر کی بے حسی کی گواہی نہ دے رہا ہوتا۔ وہ محض ایک کلوجر چاہتا تھا، ایک بار وہ آئے اور اس کے سامنے کہہ دے کہ اس تخریب کاری میں وہ شریک کار تھا، وہ اس کی منت کر لے گا، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، پھر وہ دوست نہیں، کم ظرف، اور اگر وہ کم ظرف تو اسلان یمن ہر انجام سے بے پرواہ۔ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ، لیٹ می گو پلیز۔ ایلکس چند پل چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر شاویر کو کال ملائی۔
وہ کہہ رہا ہے اب اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں شراب کی بوتل منہ سے لگائے شاویر نے اس کی بات سنی۔ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے سر جھٹکا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، اور ٹارچر کرو، اب حدود ختم ہو جائیں گی ویر۔ یہ ایلکس کی تنبیہ تھی۔ وہ اسکرین پر چلتی براہ راست نشریات کے تبصرے پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دو، اس کے آرگنز نکالو، اس کے چہرے پر ابلتا پانی ڈالو۔ کچھ فرمائشیں ایسی تھیں کہ قلم کو لکھنے کی تاب نہیں۔ اسلان نے ان میں سے کچھ تبصرے پڑھے تھے۔ وہ ہر بار حیران ہوتا تھا کہ ایک انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے انسان پر تشدد کے لیے رقم دے۔ سائیکوپیتھس کا یہ کون سا گروپ تھا جو عام لوگوں کے درمیان عام سی زندگی گزار رہا تھا؟ جو کرنا ہے کرو، بس مجھے اس کی واپسی میرے غلام کی حیثیت سے چاہیے۔ شاویر کے انہی لفظوں کے ساتھ اسکرین پر ایک تبصرہ ابھرا۔ ایلکس نے ایک نظر اسلان کو دیکھا۔ وہ گردن جھکائے تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس روز کے بعد وہ سانس لینے کا منافر ہوگا۔ اس کی چلتی ہوئی مدھم سانسیں وہ اگلی بار انہیں خود سے روکنا چاہے گا۔ ایلکس نے اس کی شرٹ سے خالی بدن دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شیطانیت ابھری تھی۔ راجبیر اب رو رہا تھا۔ سہراب مٹی کا وہ ٹھیکرا تھا جس میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ اسلان پورے 2 روز تشدد کا نشانہ بنتا رہا اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اسے کچھ علم بھی نہ ہو سکا۔ کیسے؟ ہاں، وہ لاہور میں نہیں تھا، وہ پولیس کی کسی ٹریننگ کے لیے کہیں کسی اکیڈمی میں تھا۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، مگر یہ کیا تھا؟ بنفشہ چپ سی اپنی ہتھیلیوں پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ اس کی تمام سوچیں جامد تھیں سوائے ایک کے، وہ سہ کیسے گیا؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی اسے یہ مشورہ نہ دیتا۔ اس ایک مشورے نے میری ساری زندگی خراب کر دی۔ میں نے بہت 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 غلط کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پورے قد کے ساتھ سہراب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس سے کہو مجھے معاف کرے، اس سے کہو کہ اب مجھے بخش دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سہراب نے خالی کھوکھلی آواز میں پوچھا۔ گردن جھکی تھی۔ میں سب کر لوں گا جو آپ کہو۔ کیا ہوا تھا؟ اس سے کہو مجھے معاف کر دے۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا تھا؟ سہراب کی لرزتی ہوئی آواز بلند ہوئی، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، بدن پر عجیب لرزہ طاری تھا۔ اس کی بلند آواز پر راجبیر ہوش میں آیا۔ سہراب کے قدموں سے پیچھے ہٹتے اس نے صوفے کے ساتھ پشت جوڑ لی۔ بہت دیر بعد اس کے لبوں سے نکلنے والا جملہ عمر بھر کے کرب، پرت در پرت ملال اور پچھتاووں کی گٹھڑی سے نکلا تھا۔ He was raped۔ سہراب کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سارے وجود پر کیڑے اچھال دیے ہوں، زہریلے لاتعداد کیڑے۔ بنفشہ احسان سانس روک گئی، آنکھیں ایک نقطے پر ساکن۔ گینگ ریپڈ۔ راجبیر کا گریہ بھی اس کے سکوت کو توڑنے میں ناکام رہا۔ ملٹیپل ٹائمز۔ وہ سن نہیں رہا تھا، وہ کیسے سنتا؟ سماعتیں شل تھیں، الفاظ نما کیڑے اس کے بدن جگہ جگہ سے نوچ رہے تھے۔ وہ بیٹھا تھا مگر باخدا وہ ڈھہ چکا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر وہ بھی مر چکا تھا۔ سانس چل رہی تھی مگر سانس رک بھی چکی تھی۔ کوئی سیاہ جادو تھا جس کی لپیٹ میں آ کر وہ دونوں دھواں دھواں ہو گئے۔ سہراب یمن آج اس لمحے اس پل زندہ درگور ہو چکا تھا۔ کوئی وارثوں کو خبر کرے۔ ایلکس نے اس کے ہاتھ کھولے تھے، اسے لگا یہ آزادی ہے، مگر اسی لمحے اس نے ایلکس کے بقیہ ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی کوئی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ لڑنا جانتا تھا۔ جو ہی اس کے ہاتھ کھلے اس نے زمین پر پڑی راڈ اٹھا کر ایلکس کے سر پر دے ماری۔ وہ لائیو تھے، لوگوں کے کامنٹس لمحے کے 1000ویں حصے میں بڑھ گئے۔ پیسوں کی پیشکش میں اضافہ ہو گیا۔ ایلکس کے ساتھیوں میں سے ایک اب انہیں اپنے بٹ کوائن اکاؤنٹ بھیج کر پیسے منگوا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ تن تنہا ایک راڈ اٹھائے زخموں سے چور بدن اور پھٹے ہوئے سر کے ساتھ کسی دلیر مرد کی طرح کھڑا تھا، اپنے لیے ہر ظلم کے خلاف۔ وہ اسلان یمن تھا، مزاحمت اس کے خون میں تھی۔ اگر تم میرے قریب بھی آئے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مجھے جانے دو، میں پولیس سے کچھ نہیں کہوں گا، نہ تمہارے بارے میں نہ شاویر کے بارے میں۔ اگر تم کہو گے تو میں ایڈن برگ بھی چھوڑ دوں گا۔ وہ بمشکل کھلتی آنکھوں کے ساتھ مصلحت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں چپ رہوں گا، مجھے جانے دو۔ اوکے۔ ایلکس اپنے سر سے نکلتے خون کو صاف کرتے ایک طرف ہوا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ہمیں منظور ہے۔ اسلان نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ اسی پل ایلکس کے ایک ساتھی نے مڑ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ انٹرنیٹ اس براہ راست مقابلے پر پاگل سا ہو رہا تھا۔ پیسہ پیسہ پیسہ۔
ہر طرف سے پیسہ وصول ہو رہا تھا۔ اسلان گر گیا۔ وہ 2 دن کا نکاحت زدہ لڑکا تھا اور اسے زیر کرنے والے 4 تندرست مرد تھے۔ ایلکس نے ایک زوردار مکہ اس کے زخم پر مارا۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اگلے ہی پل وہ منہ سے خون تھوک رہا تھا۔ ایلکس اب اسے 1 نہیں 4 نظر آیا، اور اس کے 4 ساتھی کتنے، وہ یہ گنتی بھول گیا۔ وہ زیر ہو چکا تھا، اسے زیر کر لیا گیا۔ وہ اپنے تئیں انہیں بے حد زور سے مار رہا تھا، مگر کسی کو لگ کیوں نہیں رہا تھا؟ ایلکس اس کے قریب بیٹھا، اس کا جبڑا ہاتھوں میں دبوچا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ تمہیں میرا چھونا پسند نہیں تھا نا؟ میں اپنے جیسے 4 اور لے آیا۔ اسلان نے سر نفی میں ہلایا۔ آنسوؤں کے چند قطرے ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے، مگر وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ اگلے گھنٹے دردناک اذیت سے بھرپور تھے۔ اس نے ایک ایک لمحہ خود کو اور اپنے اندر کے حیادار انسان کو کھویا۔ 4 لاکھ لوگوں نے اسے برہنہ دیکھا تھا۔ اسلان یمن اس تعداد کو ساری زندگی یاد رکھنے والا تھا۔ اسے زیر کرنے والے 5 تھے، وہ ان 5 کو قیامت تک نہیں بھولنے والا تھا۔ اسے یہاں بھیجنے والا محض 1 تھا، اور بقیہ زندگی اسلان اس سے خوف کھانے والا تھا۔ وہ خود سے نفرت کرنے والا تھا۔ کئی گھنٹے بعد وہ اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ آنکھیں ترچھی ہو کر اب اسکرین پر تھیں۔ کانٹا گھٹ رہا تھا، اذیت دی جا چکی۔ اس کی آنکھیں ساکن تھیں، بدن منجمد، اور روح آج کے بعد اس کی موجودگی سوالیہ نشان۔ سہراب لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے باہر جا رہا تھا۔ بنفشہ نے بارہا اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر وہ مارے وحشت کے اسے جھٹک رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ چابی کی ہول میں گھسا رہا تھا، مگر لگ نہیں رہی تھی۔ بنفشہ نے اسے ہٹایا، خود نشست پر آ کر بیٹھی۔ وہ سینہ مسل رہا تھا، اندر کہیں آگ تھی، تپش زدہ آگ۔ جان سے مار دوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں، میں جان سے مار دوں گا۔ اس کے حلق سے الفاظ غراہٹ کی صورت باہر آ رہے تھے۔ اس وقت وہ نیم دیوانگی کی کیفیت میں تھا۔ ایک ایک بنگش کو سڑک پر لے آؤں گا۔ میرے بیٹے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ سنبھالے خود کو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش دلانے لگی۔ جان سے مار دوں گا، سارے بنگش خاندان کو، سب کو، شاویر کو مار دوں گا۔ وہ مر چکا ہے، ہم اسے نہیں مار سکتے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اسے آپ سے پہلے میں مارتی۔ بنفشہ کی بلند آواز تھی۔ الفاظ اوس کی مانند پڑے اور ساری جلن پھواڑ بن گئی۔ سہراب یمن انتقام بھی نہیں لے سکتا؟ اسے زندگی میں پہلی بار قدرت سے شکوہ تھا، انمٹ شکوہ۔ وہ سینے میں جلتی آگ کے ساتھ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ موجودہ دن۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تھا، ہاتھ میں کچھ سامان تھے۔ زنجیروں میں جکڑی لڑکی چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھیلے نیچے رکھے۔ کچھ وقت بعد وہ ایک جالی کے ایک ستون سے دوسرے ستون تک لے جا رہا تھا۔ جالی لگانے کے بعد اس نے آرا کے ہاتھ کھولے۔ جو ہی اس کے ہاتھ کھلے، اس نے مزاحمت شروع کرتے ہوئے شاویر کے سینے پر دھکا دینا چاہا، مگر وہ اس کی دونوں کلائیاں سختی سے تھام گیا۔ نگاہیں سالم قہر تھیں۔ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں تیش۔ ہاتھ نہ اٹھانا آرا، میرے اندر پہلی ایک آتش پیشان جل رہا ہے، اسے مزید مت سلگاؤ ورنہ۔ اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس نے آرا کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ وہ دم ساتھ گئی۔ مجھ سے رحم کی امید چھوڑ دینا۔ شاویر نے اس کا جو ہاتھ آزاد کیا تھا، آرا نے اسی ہاتھ کا تھپڑ اس کی دائیں گال پر پوری شدت سے دے مارا۔ اس کا چہرہ ترچھا ہو گیا۔ کئی لمحے وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ آرا بھی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، تنفس تیز۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ نیچ آدمی، توڑ توڑ کر کہا۔ شاویر نے جب اسے دوبارہ دیکھا تو یہ نگاہیں مختلف تھیں۔ قطعی رنگ سیاہ میں مدغم ہو رہا تھا۔ شاویر نے اس کا وہی ہاتھ دوبارہ اپنے گال پر رکھا۔ آرا نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر گرفت آہنی تھی۔ وہ اب اسی کے ہاتھ سے اپنا گال سہلا رہا تھا، ایسے جیسے تھپڑ کی جلن کم کرنا چاہتا ہو۔ عجیب سا جنونی پن تھا، عجیب سی ملائمت تھی جو اسے تسکین پہنچا رہی تھی۔ اور مارنا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گالوں سے لگائے وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ جتنا مارنا ہے مار لو، میں یہی ہوں تمہارے سامنے، اتارو اپنا غصہ۔ ہاتھ چھوڑو میرے۔ چھڑواؤ۔ اس کے ہاتھ مزید سخت گرفت میں لیتے اس نے کہا۔ میں نے کہا چھوڑو۔ وہ جھٹپٹائی تو اس نے آرا کے دونوں ہاتھ آزاد کیے۔ ہاتھ آزاد ہونے کی دیر تھی کہ وہ اسے مارے گئی، بغیر گنتی کے کئی اور تھپڑ۔ شاویر ٹس سے مس بھی نہ ہوا، کبھی گردن دائیں ہوئی اور کبھی بائیں۔ وہ بے حد سکون سے تھپڑ کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ رونے لگی۔
مار مار کر تھک گئی تو ہاتھ گود میں دھرے روئے گئی۔ شاویر چند پل اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کیے۔ ایسی نرمی، ایسا احساس جیسے اسے فکر ہو تو محض اسی کی۔ کیوں روتی ہو؟ پتہ ہے نا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کی تھوڑی دو انگلیوں کے درمیان تھامے وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ آرا نے اسے جھٹکا کرائیت سے۔ مجھے گھر جانے دو پلیز۔ تمہیں یہاں رکھنا میں بھی نہیں چاہتا۔ تم اس سب کی حقدار تھوڑی ہو، میں بس چاہتا ہوں تم پوری کہانی سنو، مجھے سمجھو۔ جتنی جلدی تم چاہو گی اتنی جلدی یہاں سے جا سکو گی۔ میں تمہیں صبح 6 بجے لایا تھا، اب رات ہونے والی ہے۔ اگر تم اسی طرح روتی دھوتی رہی تو کئی اور راتیں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اور یقین جانو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ شکمہ گناہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میں یہاں سے جانے کے بعد تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں ساری دنیا کو بتاؤں گی تم نے کیا کیا ہے۔ یہاں سے جاتے وقت تم میری ہوگی۔ دنیا نے تمہارے دل میں جو بھی نفرت ڈالی ہے میں آج سب نکال دوں گا۔ مجھ سے پوچھو جب مجھے علم ہوا تو میں نے کیا کیا؟ شاویر نے کہتے ہوئے ایک ریکٹ اسے تھمایا۔ اسے اب اپنے ہاتھ کھولے جانے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ صرف اسے دیکھے گئی۔ وہ اپنی منوانا جانتا تھا، یہاں وہ خواہش نہیں بے بسی لائی تھی۔ کاش وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکتی، کاش وہ اپنی ماں کے گھر نہ گئی ہوتی۔ جو ہوا اس نے اسلان سے زیادہ مجھے متاثر کیا۔ وہ تو سہ گیا، میں آج تک نہیں سہ سکا۔ اس نے بال کو ضرب ماری، وہ آرا تک گئی، مگر وہ بس ریکٹ ہاتھ میں تھامے اسے دیکھے گئی، یک ٹک بے حد تکلیف سے۔ ایڈن برگ نے اس روز قیامت کا سا سامان دیکھا تھا۔ شاویر جس وقت بوکھلایا ہوا وہاں پہنچا اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ بھوکے جانور کے پنجرے میں گوشت پھینک کر سوچ رہا تھا گوشت کا ٹکڑا سلامت رہے گا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ اسلان کے قریب بیٹھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، آنکھیں بہہ رہی تھیں، چہرے پر حواس پختگی تھی۔ اسلان اٹھو، اسلان، آئی ایم سو سوری، میں نے کچھ نہیں کیا، اسلان پلیز اٹھو۔ وہ نیم دیوانہ سا چیخ رہا تھا، پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ چوکھٹ پر کھڑا راجبیر سنگھ پتھر ہو چکا تھا، اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ وہ ایک گناہ کا مرتکب ہو چکا تھا جو اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ راج، اس کو دیکھو، اسے دیکھو پلیز، کوئی اسے اٹھاؤ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ کیا ہو گیا اسلان، کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھو پلیز۔ راج ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا، وہ سمجھ چکا تھا یہاں کیا ہوا ہے۔ تم انسان ہو یا جانور؟ یہ کیا کیا تم نے؟ آن کی آن شاویر اٹھا اور ایک ریکٹ اٹھا کر ایلیکس کے منہ پر مارنا چاہا، جب وہ جھک گیا اور نشانہ چوک گیا اور اس نے شاویر کا بازو پکڑ کر مروڑا۔ تم نے کہا تھا ہر حد ختم کرو، اور جب میری حد ختم ہو جائے تو صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہوتی، تمہیں بھی کوئی نیا تجربہ چاہیے تو بتاؤ۔ وہ اس کا بازو مروڑ رہا تھا۔ شاویر اذیت، رنج اور پچھتاووں کے لیے حلق کے بل رو رہا تھا۔ اس نے یہ نہیں چاہا تھا، مگر فرش پر پڑا اسلان یمن کا نیم جان وجود اس سے متفسر تھا۔ اگر اس کی جگہ شاہزید ہوتا تو کیا وہ یہی کرتا؟ وہ بھائی تھا، کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ راجبیر نے چھوٹے چھوٹے قدم اسلان کی طرف بڑھائے، اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ایک ایک لمحہ اذیت تھا۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا ذلیل آدمی، وہ انسان تھا، دوست تھا وہ میرا۔ شاویر ہنوس چلا رہا تھا۔ اس کی سانس رک رہی ہے۔ راجبیر کی پھٹی ہوئی آواز پر وہ دونوں بھی اسی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا سانس واقعی اکھڑ رہا تھا، وہ مر سکتا تھا۔ ایلیکس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ تیورا کر فرش پر گرا۔ عین اسلان کے قریب شاویر نے اس کی نبض چھو کر دیکھی، رفتار بدتریج کم ہو رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر راج نے اسے کہتے سنا، لیٹ ہم ڈائی۔ شاویر کے بھیگے چہرے پر ہیبت تھا اور نگاہوں میں فیصلہ۔ وہ اسے مرنے دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کی زندگی شاویر کے کریئر کی موت ثابت ہونے والی تھی۔ راج نے اسے یوں دیکھا جیسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اگر یہ بچ گیا تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے، ہم سب۔ اس کا علاج کون کرے گا؟ یہ کہاں رہے گا؟ یونیورسٹی نہیں جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اور اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ایک انسان ہے۔ راجبیر حلق کے بل غرایا۔ میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، ہم اسے زندہ نہیں رکھ سکتے راج، سمجھو۔ اگر تم نے اس کو مزید کوئی نقصان بھی پہنچانے کا سوچا تو رب کی قسم تمہارا کریئر تو میں تباہ کروں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کر رہا تھا، چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں تیش تھا۔ شاویر ڈر گیا تھا، وہ اعتراف نہیں کرے گا، مگر اسلان یمن کی اس حالت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ راج کالز ملا رہا تھا، اسے اپنے باپ کے سارے وسائل، سارے تعلقات استعمال کرنے پڑتے تو وہ کر لیتا، مگر اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی ایک غلطی زیادتی کے بعد اب قتل میں تبدیل ہو۔
وہ پاگل ہو رہا تھا، اس کے اندر کوئی احساس کا چوکے لگا رہا تھا۔ فرش پر بیٹھا شاویر چاہتا تھا وہ مر جائے، کسی قسم کی طبی امداد سے قبل مر جائے۔ اس کا ہاتھ اسلان یمن کے چہرے تک نہیں جا رہا تھا، ورنہ وہ ابھی اسی وقت اسے مار دیتا۔ اسے کریئر عزیز تھا، یہ شخص یا دنیا نہیں۔ میں ٹوٹ گیا تھا آرا، وہ بت بنی لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ شاٹ مارنا محض ایک بہانہ تھا، سارے بال اسے لگ رہے تھے، کبھی اس کی پیشانی پر، کبھی پیٹ، کبھی کندھے، مگر وہ ریکٹ والا ہاتھ پہلو میں گرائے خاموش کھڑی تھی۔ فلیٹ کے دوسرے حصے میں اسے منتقل کیا گیا تھا۔ بھاری مشینری راتوں رات اندر لائی گئی، ڈاکٹر لائے گئے، اگلی پرواز سے راج کا بھائی بھی آنے والا تھا۔ وہ امرتسر کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے سے تھا، اس کے گناہ ڈھکنے کے لیے اس کا خاندان دنیا یہاں سے وہاں کر سکتا تھا۔ وہ رات راج نے اسلان کے سرہانے گزاری اور شاویر اپنے کمرے میں چپ گم سم بیٹھا رہا۔ ایڈن برگ کی عمارتیں آج اسے خوف دلا رہی تھیں، آسمان سے برستی بارش اسے نالی کا گدلا پانی لگ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ غلیظ لگا، اسے لگا وہ خراب ہو گیا، سارے کا سارا۔ اور پھر اگلی کئی راتیں اسی طرح بے سکونی میں گزریں۔ وہ اسلان کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا، موبائل بند، سوشل میڈیا پر کوئی خبر نہیں۔ وہ ساری رات جاگتا، اسلان کی آوازیں سنتا، اس کا چیخنا، اس کی گالیاں، اس کی بے بسی، وہ سب سنتا۔ چپ چاپ آنکھیں بند کر لیتا، اپنی ماں کو کی گئی فون کال یاد کرتا۔ تم نے جو کیا درست کیا، اسے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ سمندر میں رہ کر جو اپنے قد اور طاقت سے بڑے جانور سے جنگ موڑ لیتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اس نے کہا تھا۔ مجھے خود سے گھن آتی ہے موم، اس نے روتے ہوئے اذیت سے بتایا۔ یہ گھن اسے آنی چاہیے جو خود کو بچا نہ سکا۔ اس کا قد دیکھو، جسامت دیکھو، طاقت دیکھو، اور اگر اس سب کے باوجود اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اور کیا پتہ کوئی زبردستی ہوئی ہی نہ ہو۔ تم آج کل کے لڑکوں کو نہیں جانتے۔ وہ مزید نہیں سن سکا، اسے ابکائیاں آنے لگی تھیں، اس کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا آرا، مگر میں پھر بھی جھوٹ بولتا گیا۔ سہراب یمن ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ بیٹھا تھا، سانس دھونکنے کی مانند تیز چل رہا تھا، یوں لگا جیسے آرا یا اسلان کسی مصیبت میں ہوں۔ وہ 2 ماہ سے پولیس کی ٹریننگ سینٹر میں تھا، موبائل فون ضبط تھا، ہفتے میں ایک بار گھر والوں سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی، مگر اسلان سے بات بہت کم ہو پاتی تھی۔ وہ بہت دیر تک بستر پر کروٹیں بدل بدل کر سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر سو نہیں سکا۔ کوئی جلن تھی جو سینے کے اندر کہیں سر اٹھا رہی تھی۔ بہت دیر تک جب اسے کسی طرح سکون آیا تو اسے بستر چھوڑنا پڑا۔ اس وقت وہ اٹھ کر سنتری کے دفتر کی طرف بھاگا۔ سنتری سے اس کی اچھی دعا سلام تھی۔ وہ رات کے 3 بجے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسلان کو فون ملا بیٹھا۔ بہت دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ دوسری طرف اسلان یمن کا فون ہاتھ میں لیے شاویر متحش تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا راج بھی اس طرح بھی انداز میں ٹانگیں جھلا رہا تھا۔ ناخن چباتے ہوئے اس نے مڑ کر اسلان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں چھت سے لگی تھیں۔ وہ چپ تھا، بے حد چپ۔ تمہارے چچا فون کر رہے ہیں، 2 سے 3 دفعہ تمہارے ماموں بھی فون کر چکے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے رکا۔ بات کرنی ہے؟ اگر تم نے بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ تم ٹھیک ہو تو میں تمہاری ساری ویڈیوز پبلک کر دوں گا۔ شاہویر نے اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے اسے دھمکایا۔ اسلان مردہ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ تم اس سے بات کرو گے اور کہو گے کہ تم بزی ہو، اور یہ چہرے کے زخم وغیرہ کسی لڑائی کے نشان ہیں، سمجھے؟ شاویر اس کے ساتھ زبردستی مت کرو، راج نے ٹوکا۔ شاویر نے پلٹ کر اسے تندھی سے دیکھا۔ پھر بتاؤ، کوئی اور طریقہ ہے تمہارے پاس؟ راج نے لب بھینچ لیے۔ اسلان یمن سے اسے لاکھ ہمدردی سہی، وہ اپنی تباہی نہیں چاہتا تھا۔ اپنے ملک میں اس کا ایک کلین امیج تھا، وہ اسے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، مگر ایک کام آسان تھا، کمرہ چھوڑ دینا۔ سو اس نے چھوڑنا چاہا، مگر شاویر نے اس سے روک لیا تھا۔ یہ میس ہم دونوں کا ہے، تم مجھے اس میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تھوڑی دیر بعد شاویر نے موبائل سپیکر پر ڈالا ہوا تھا۔ ہیلو اسلان، سہراب نے تفکر سے پکارا۔ کیسے ہو بیٹا؟ اسلان نے لب بھینچ لیے، کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر چہرے پر گرے۔ اس کے پپڑی زدہ لبوں سے چند الفاظ ٹوٹ کر آزاد ہوئے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں چاچو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی حالت کے متعلق سچ کہا تھا۔ سہراب کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ کیا ہوئے؟ شاویر نے اسلان کو سخت نظروں سے دیکھا، ساتھ اپنے موبائل پر چلتی ویڈیو کی طرف اشارہ کیا۔ اسلان نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور روتا چلا گیا۔ مجھے بخار ہے، بہت تیز بخار ہے، میرا سارا جسم جل رہا ہے، میرا دل جل رہا ہے۔ سہراب نے جیسے پہلی بار سانس لیا، ڈھیر سارا بوجھ سینے سے ہٹ گیا۔ بس بخار ہے؟ زکام ہے اور
اس سے اور کچھ نہیں کہا گیا، وہ بس روئے گیا۔ کاش اس سے کہا جاتا، کاش حلق میں یوں بندشیں نہ ہوتی۔ اسلان سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ صرف بخار تو نہیں لگ رہا؟ وہ زمانہ شناس تھا، سمجھ گیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ شاہویر نے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے موبائل اپنے کان سے لگایا اور کھڑکی تک آیا۔ میں اسلان کا دوست ہوں سر، وہ دراصل اسلان آپ کو سچ نہیں بتا رہا، اس نے کچھ بہت غلط کیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ہی گاٹ انٹو اے فائٹ، اس نے بات سمیٹ دی۔ سہراب کو یقین نہ آیا۔ وہ وائلنٹ نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، دراصل پینار اس کی گرل فرینڈ۔ اسلان چہرہ جھکائے رو رہا تھا اور شاہویر جھوٹ پر جھوٹ کھڑے جا رہا تھا۔ کسی نے جھگڑے کے دوران اس کو گالی دی اور اسلان کو غصہ آ گیا۔ یونیورسٹی سے ایکسپیل ہونے والا تھا، میرے فادر نے بچایا۔ آپ پلیز اس کو سمجھائیں سر، یہ ہر وقت اسے فون ملاتا رہتا ہے، اس کی گریڈز بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن یہ کچھ سمجھ نہیں رہا، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اسے فون دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ یکدم کسی اور چیز کے لیے فکر مند ہو گیا تھا، دھیان بٹ چکا تھا۔ اگلے کئی منٹ وہ اسے ڈپٹتا رہا، کئی چیزیں گنوائیں، کئی فائدے اور خسارے بتائے، مگر اسلان کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ مجھے واپس آنا ہے، مجھے گھر آنا ہے، شاہویر سلگا اور جان کر آواز بلند بولا۔ اسلان پلیز ایک لڑکی کو اتنی اہمیت نہ دو کہ اس کی خاطر کریئر تباہ کر دو۔ اس نے کہا آ جاؤ تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ دوسری طرف سہراب نے اس کی بات سنی تھی اور اس کے بعد اس نے اسلان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ اسے ذلیل کرتا رہا کہ کس طرح وہ ایک گھٹیا کام میں ملوث ہے، اسے اپنے کریئر کی پرواہ نہیں، اور یہ کہ مرد ہو کر وہ معاشرے کے لیے اتنا ناکام ہے، اور آخر میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہہ کر بات ختم کر دی۔ اسلان نے خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ وہ ایک لڑکی ایک افیئر کا سن کر اسے اس قدر جج کر سکتا تھا تو وہ آگے کیا کرے گا، یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد جب بھی یافس، سہراب یا انارا کی کال آئی، اس نے مشینی انداز میں اٹھائی، 2 منٹ بات کی اور میں مصروف ہوں کہہ کر کال بند کر دی۔ وہ یمن تھا، افتخار یمن کا پوتا۔ اس گھر کے مرد سارے خاندان میں اپنے قد اور جسامت کی وجہ سے مشہور تھے، دنیا رشک کرتی تھی ان پر، اور اسلان یمن کو لگا اگر وہ سچ کہے گا تو دنیا اس پر تھوکے گی۔ اسے غلط لگا تھا۔ راج اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بے بس ہو جاتا اور دن کٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ شاہویر نے ایک بار پھر اس کا سامنا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اسے یہ کرنا ہی پڑا اس ملاقات کی وجہ سے۔ اگلی بال اس کی ناک پر لگی تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ جھک گئی۔ شاہویر جالی اوپر کرتا اس کی طرف آیا۔ اس کا تنفس پھولا ہوا تھا، آرا کے بازو دوبارہ جکڑتے ہوئے اس کے انداز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیوں، وہ اپنے ظلم کی داستان نہیں، بس ایک کہانی سنا رہا تھا۔ کرداروں کے لیے کیسا غم، کیسی تکلیف۔ اور اس واقعے کے بعد آج دوسری بار اس کے سامنے آیا تھا۔ اسلان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، وزن تیزی سے گھٹا تھا اور چہرے پر مردنی تھی۔ شاہویر اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھا، بہت دیر تک بیٹھا ہی رہا۔ اسلان اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ محض چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میں خدا کو نہیں مانتا، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ بچپن سے ہی بہت برا لگتا تھا جب تاریخ کے کسی ولن کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا، کم از کم اسے مرنے تک تو جیتنے دیا جاتا۔ اس نے تائید چاہی، اسلان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی لاش کی طرح پڑا تھا۔ فرعون جب اپنا لشکر لے کر موسیٰ کے پیچھے نکلا تو خدا کو چاہیے تھا کہ اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے دیتا۔ شداد نے اپنی جو جنت بنائی تھی، خدا کو چاہیے تھا کہ وہ اسے اس کی جنت دیکھنے دیتا، لیکن اس نے تو شداد کو مار دیا، اپنی جنت میں پہلا قدم رکھتے ہی مار دیا۔ یہ کیسا خدا ہے جو لوگوں کو عین کامیابی کے منہ سے نکال کر تباہ کر رہا ہے؟ اس نے متاسف نگاہوں سے اسلان کو دیکھا جو بے جان لگ رہا تھا۔ اگر اس کا سینہ اوپر نیچے نہ ہو رہا ہوتا تو زندگی کی کوئی اور رمق تھی ہی نہیں۔ تم بھی یہی کر رہے تھے، اور جب شاہویر خدا چھوڑ سکتا ہے تو تم کیا چیز ہو؟ وہ ایک پل کو رکا۔ گیٹ ویل سون۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ گیا۔ اسلان یمن کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی کہو آرا، کیا تم نے کبھی اپنے بھائی کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ قد، جسم، سینہ، تمہارے خاندان کے مرد پرانے زمانے کے جنگجو مردوں جیسے لگتے ہیں، بلند اور مضبوط۔ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیسے زیر ہوا۔ ایلیکس کی سٹریمنگ ایک طرف، مجھے یہ منظر الگ سے دیکھنا تھا، اپنے جنون کی خاطر۔ وہ 2 دن بعد ایک بار پھر اس کے کمرے میں تھا۔ اب کہ اسلان نے نفرت سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، اس کے پاس یوں ہی بیٹھے ہوئے بے حد متانت سے کہا۔
اسلان کوہنیوں کے بل سیدھا ہوا، قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کی رگ رگ میں ابال اٹھ رہا تھا۔ شابیر نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں، ہاتھ سے چہرہ صاف کیا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، یہ سب ایک غلطی تھی۔ اسلان یمن نے دوبارہ اس کے منہ پر تھوکا۔ اس کے ہاتھ اور پیر اس نے باندھ رکھے تھے، ورنہ وہ ابھی اور اسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، وہ کسی زخمی شیر کی مانند خود کو آزاد کروانے کی تگ و دو میں تھا۔ مجھے ایلکس کی حدوں کا علم نہیں تھا، ٹیشو سے چہرہ پونچھتے ہوئے اس نے عام سے انداز میں کہا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد اب وہ دوبارہ اپنے معتدل اور صابر انداز میں لوٹ رہا تھا۔ تم واپس پاکستان جا رہے ہو، اب سے تم آزاد ہو گئے، وہاں جا کر پڑھو، زندگی بناؤ، کام کرو۔ شابیر اور تم کبھی ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے، یہ سمجھ کر زندگی گزارو، آسانی رہے گی۔ اور میں یہاں رہوں گا، اپنے گلٹ میں تنہا، گناہوں کو یاد کرتا ہوا۔ میں تمہیں رسوا کروں گا، میں تمہیں ساری دنیا میں ذلیل کروں گا۔ تم مجھے دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج دو، میں واپس آؤں گا، میں آ کر تمہیں تباہ کروں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو شابیر۔ وہ بول نہیں رہا تھا، منہ سے کف نکال رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ گالی تھی، پچھتاوا، گلٹ، کمزوری، وہ ہر دور سے نکل آیا تھا۔ اب انتقام لینا تھا، وہ سروائیور تھا، اس کا انتقام بنتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے زیر کر لیا ہے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں آخری سانس تک تم سے لڑوں گا۔ وہ بولتے ہوئے رو رہا تھا، کبھی چیخ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ شابیر نے اسے ایسی جگہ مارا تھا جہاں اس کے احساسات گڑمڑ ہو کر کہیں سر پٹخ کر رہ گئے تھے۔ یعنی تم باز نہیں آئے؟ گہری مایوس کن سانس لیتے اس نے اسلان سے پوچھا۔ وہ اس کے بدلتے لہجے پر غور کر چکا تھا، مگر اشتعال اس قدر ابال کھا رہا تھا کہ وہ شابیر کی گردن مروڑ دینا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا تم باز نہیں آؤ گے، جانتا تھا تمہیں توڑنا مشکل ہے، اس لیے میں تمہارا علاج لایا ہوں۔ موم تمہارے بارے میں درست کہتی تھی۔ اس نے آواز دے کر کسی کو بلایا۔ اسلان نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ ایلکس تھا۔ سارا تنتنا، ساری ہمت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، وہ ساکن رہ گیا۔ شابیر بستر سے اٹھا، اسلان نے اس کا بازو پکڑ کر سراسیمہ انداز میں اسے روکنا چاہا۔ ویر نہیں، اس نے شاکی انداز میں گردن نفی میں ہلائی۔ پلیز نہیں، آئی ایم سو سوری، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ آئی ایم سو سوری، پلیز نہیں، پلیز نہیں۔ وہ خود کو چھڑوانے کی تگودو کر رہا تھا، مضطرب انداز میں ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، آنکھوں سے سیل رواں تھا، مگر شابیر نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ اس نے ایلکس کا کندھا تھپکا، اسلان کی فلک شگاف چیخیں نظر انداز کیں اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دوسرے کمرے میں تیار ہو کر نیوی بلو سوٹ کے ساتھ سفید ٹائی لگائے خود کو آئینے میں دیکھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں، ایک جانب رکھے کیمرہ کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ مجھے پتہ ہے جو تکلیف اس سے ہوئی وہ بری تھی، لیکن کوئی میری وجہ سے تکلیف میں ہو اور میں اس تکلیف کو آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکوں تو ناانصافی ہوگی۔ کوئی اگر اس وقت اس کا چہرہ اور اس پر پھیلی طمانیت دیکھ لیتا تو گھن کھاتا، تھوک دیتا یا شاید مر جاتا۔ وہ اپنے عمل پر پہلے روز سے شرمندہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں ایک بار گناہ ہو جائے تو اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پر پچھتاوے میں مبتلا رہنا مردوں کا شیوا نہیں، لہٰذا موو آن۔ اس نے کہہ کر شانے اچکائے۔ ویسے بھی اٹس ناٹ می اٹس ہم، بے نیازی سے کہا۔ مرد کو اپنا دفاع آنا چاہیے، ورنہ پھر ہوتا رہے ذلیل۔ وہ تیار ہو رہا تھا، برابر والے کمرے سے اسلان کی ہذیانی چیخیں اور ایلکس کے غلیظ جملے کان تک آ رہے تھے، مگر اسے کسی جگہ پہنچنا تھا۔ وہ کون سا پرفیوم لگائے؟ جانتا ہوں اس وقت تمہیں میں بہت برا لگ رہا ہوں، بہت ظالم اور سفاک بھی، لیکن اب جو ہے سو ہے، ایسا ہی تھا میں، ایسا پیدا ہوا، ایسا بڑا ہوا اور ایسا ہی مروں گا، اور تمہیں مجھے ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ تم نے دوبارہ؟ وہ بے یقینی سے اسے تکتے ہوئے جملہ بھی مکمل نہ کر سکی۔ صرف اپنی تسکین کے لیے؟ شابیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئی ہیڈ ٹو، اب کسی کو ٹھیک کرنا ہے تو پورے طریقے سے کرنا چاہیے، کوئی کام آدھے میں چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اسے میرے منہ پر تھوکنا نہیں چاہیے تھا، اس سے پہلے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور وہ مرد تھا، 4 ہاتھ نہیں جھٹک سکا۔ آرا نے رخ پھیر کر لمبے گہرے سانس لیے، اس آدمی سے تعفن اٹھ رہا تھا اور وہ اسے اپنے ارد گرد پھیلتا محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اسے لگا وہ مر جائے گی۔ تم ایک سائیکوپیتھ ہو۔
2 روز بعد راجبیر واپس آ گیا تھا، مگر اسلان پہلے سے زیادہ چپ تھا، نہ اب وہ بکتا جھکتا تھا اور نہ ہی کچھ کہتا۔ راج نے بارہا اس سے سوال کیے، پوچھا کہ کیا اس کی غیر موجودگی میں شاویر نے اس سے کچھ کہا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کے منہ سے اب ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کی حالت یوں تھی جیسے زندہ لاش۔ تم نے اسے کچھ کہا ہوگا، ورنہ وہ ایسے کیسے پاکستان جائے گا؟ اس رات جب شاویر ایک انٹرویو سے واپس آیا تو راج اس کے سامنے پھٹ پڑا۔ کف لنکس اتارتے ہوئے شاویر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان اب بات نہیں، انبن ہوتی تھی۔ وہ جلد اس سے بھی جان چھڑوانے والا تھا۔ جو اس نے مجھ سے کہا وہ میں نے بتا دیا۔ کیا، کب، کیوں، یہ سوال تم مجھ سے جا کر پوچھو۔ تمہیں اپنے عمل پر ذرا شرمندگی نہیں ہے؟ تھی، ہے اور رہے گی۔ شرمندگی کو گلے کا توق نہیں بنا سکتا۔ نفرت ہوتی ہے تم سے، تم انسان کے بھیس میں ایک بھیڑیے ہو۔ شاویر نے سر کو خم دیا۔ سن کر بالکل برا نہیں لگا۔ تھینک یو، میں ایسا ہی ہوں۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے شاویر کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں نے تو پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا، وہ تمہارا مشورہ تھا راج۔ راج پیر پٹکتا باہر چلا گیا تھا۔ شاویر کچھ گھنٹے بعد اسلان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں ٹکٹس تھیں جو اس نے اپنے اور اس کے درمیان رکھیں۔ وہ چپ سا خلاؤں میں تک رہا تھا، ہونٹ جامد، آنکھیں ایک نقطے پر ٹکی تھیں۔ پہلی مرتبہ کی تکلیف نے اسے لاوا بنایا تھا اور دوسری تکلیف نے برف، تیسری موت ہوتی، اس سے ایسا لگتا تھا۔ میں تمہیں ہر 6 ماہ بعد کچھ رقم بھیجتا رہوں گا، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ تمہاری ذمہ داری میں لوں گا۔ اسلان چپ رہا، ساکن، صامت۔ جانتا ہوں بہت غلط کیا ہے، اس حد تک جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن تم اس مقام تک لائے۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر تم نے اپنے خاندان میں سے کسی کو کچھ کہا تو میں ایک بار پھر یہی سب دہراؤں گا۔ اور کیا ہے کہ میری شرم دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگلی بار شروعات تمہاری بہن سے ہوگی، اور میرے پاس دونوں واقعات کی ویڈیوز ہیں۔ ہنوز خاموشی۔ اس کا دماغ اس قدر متاثر تھا کہ کوئی جذبہ محسوس ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بس مشینی انداز میں کہیں دور گھور رہا تھا۔ سو اٹس اے گڈ بائے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسلان نے محض نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لعنت، ملامت، کاٹ، بد دعا، تہی دستی، کیا کیا تھا ان آنکھوں میں۔ چند پل وہ وہیں کھڑا رہا، پھر وہ پلٹ گیا۔ کم ظرفی، کم ہمتی، شرم، ذلالت، لالچ، کیا نہیں تھا اس کے پلٹنے میں۔ اس کے عقب میں کھڑکی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے اس کے لب بھی آواز ہل رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ میں اسلان کے معاملے میں کبھی غلط ہوا ہی نہیں۔ میرا دل کہتا تھا وہ نہیں ہارا، سو مجھے یقین تھا وہ نہیں ہارے گا۔ پاکستان جا کر بھی وہ بدلا نہیں۔ اس نے آرا کی ناک سہلائی جو کہ سرخ ہو چکی تھی۔ زیادہ زور سے لگی ہے؟ اس نے جواب نہ دیا تو شاویر نے اس کا بازو دبوچا۔ سرد رویہ صرف تمہارے بھائی کا برداشت ہے ڈارلنگ، تمہارا نہیں۔ ہاتھ کھولو میرے، میں تمہیں بتاتی ہوں میرا صرف رویہ سرد نہیں۔ بتانے اور عملی طور پر سمجھانے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، تم کہو تو شروعات کروں؟ وہ میں نے خیزی سے بولا۔ آرا نے تنفر سے رخ بدل لیا۔ بلشنگ آلریڈی؟ وہ دانتوں پر دانت جمائے سامنے دیکھی گئی۔ شاویر گہری سانس بھرتا اپنی پشت ستون کے ساتھ جوڑ گیا۔ میں کوئی پروفیشنل کرمنل نہیں تھا، اس لیے میں بھول گیا کہ پاکستان میں اس کے پاس ایک مضبوط سہارا بھی ہے۔ پاکستان واپس آنے پر اس کی غیر معمولی خاموشی اور سنجیدگی کی وجہ پینار سے ہوئے بریک اپ کو گردانا گیا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ اسے ہمدردی ملے گی اور کسی کمزور لمحے کی آڑ میں وہ سہراب، عالم اور یافس سے شاید کچھ کہہ دے، مگر یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ اسے شرم آتی تھی۔ اسلان شجاع نے کیمرہ اور آئینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ چوڑے کندھے، چٹانی سینہ، پھولے ہوئے پٹھے اور مضبوط جسامت، اسے دیکھ کر تو اسے ساتھ چلتے ہوئے لوگ خود کو محفوظ گردانتے تھے۔ وہ کیوں اتنا کمزور ہو گیا کہ کوئی اسے زیر کر گیا؟ شاویر نے کہا تھا یہ اس کی کمزوری ہے، شاید یہ واقعی اس کی کمزوری تھی۔ اب اسے ایسا لگنے لگا تھا۔ اس کی واپسی کے 6 روز پینار اس سے ملنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اسے اور اسلان کو الجھتے ہوئے دیکھا۔ وہ الجھ رہی تھی، اسلان چپ چاپ سن رہا تھا۔ میں مانتی ہوں میں نے تمہیں دھوکہ دے کر غلط کیا ہے، لیکن میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں اسلان، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اس کا پیارا چہرہ، سابقہ محبت اب اسلان پر کچھ بھی اثر نہیں رکھتا تھا۔ صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اسلان نے سنا اور سن کر واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب پینار نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم میرے ساتھ چاہے جو کر لو، لیکن اپنے ساتھ تو ظلم مت کرو۔ اسلان رک گیا۔ زبان نے کچھ نہیں پوچھا مگر اس کی آنکھیں مستفسر تھیں۔ پینار آگے ہوئی۔
عین اس کے سامنے اس نے اسلان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا مگر وہ چھٹک گیا۔ ڈیلیما تمہاری کہانی ہے اور شابیر محض اسے کیش کر رہا ہے۔ اسلان کی رنگت بھگ سے اڑی۔ پینار سے اسے لاکھ فرق نہ پڑتا ہو مگر وہ اسے شابیر جیسے جانور کے نشانے پر لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تمہارا لکھا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، ایک ایک لفظ یاد ہے مجھے۔ میں صرف تمہاری وجہ سے خاموش تھی اسلان، لیکن اب اور نہیں۔ تم اپنے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرو گے، میں یہ ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اسلان نے ہذیانی ہو کر اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ پینار کے ساتھ آئے دوستوں نے اپنی آنکھوں سے بقول ان کی لڑائی دیکھی۔ اس نے کمرے میں لا کر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ آج کے بعد اپنی زبان پر شابیر اور ڈیلیما کا نام بھی مت لانا۔ اگر تم نے کسی اور سے اس کا ذکر بھی کیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے سخت آواز میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس کے اور شابیر کے قہر کے درمیان کھڑا تھا۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، چہرہ پل بھر میں خوف زدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے تمہیں دھمکایا ہے؟ وہ اس کی بات کے جواب میں بولی بھی تو کیا؟ کچھ نہیں ہوگا اسلان، ٹرسٹ می، میں اختر بھائی سے بات کروں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ پولیس میں ہے، میں ان کی لاڈلی بہن ہوں۔ تم بالکل فکر نہ کرو، وہ تمہارا حق نہیں چھین سکتا، میں چھیننے ہی نہیں دوں گی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارا بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اس سارے قصے سے دور رہو اور دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، مجھے بھول جاؤ۔ اپنی تمام تر تکلیف ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے پینار کا بازو پکڑا اور جس طرح اسے اندر لایا تھا اسی طرح اسے دروازے کے باہر چھوڑ کر آیا۔ اس کے دوست بھی ان دونوں کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر کنڈی لگاتے ہوئے اسلان اسے چیختے ہوئے سن سکتا تھا۔ تم ہار مان سکتے ہو، میں نہیں مانوں گی۔ تمہارا کام اس کے حلق سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی پینار سکندر نہیں۔ دروازے سے لگ کر کھڑے مرد کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا، سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اب اسے شابیر کا نام بھی خوف زدہ کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو نہیں بچا سکا، وہ اسے کیسے بچائے گا؟ یہ اس کی واحد سوچ تھی، واحد شکست اور واحد تباہی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور اسلان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اس کمینے گھٹیا انسان نے۔ شابیر مر جاؤ تم، کوئی ایک تمہارا بندوں والا کام نہیں ہے۔ جانور، درندہ، وحشی، اللہ اللہ۔ اور وہ اس سب کو انجوائے کرتا رہا ہے صرف اپنے کریئر کے لیے، اللہ اللہ۔ اچھا، یہ جو اتنا روڈ ہو گیا تو اس کے پیچھے اتنے زیادہ ٹراماز تھے، اتنا اس کا بھیانک ماضی تھا، اور ان آرا کو پتہ چل گیا تھا، اور اب سہراب اور بنفشہ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ہائے اللہ، بہت برا، بہت 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 برا کیا ہے شابیر نے، جتنا کوئی کہہ سکتا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور اسلان بھی اتنا معصوم ہے، مطلب اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں میں تم سے بدلہ لوں گا، میں تمہیں تباہ کروں گا۔ بھئی یہ باتیں منہ پہ تو نہیں کرنی ہوتی، پہلے تم سیف ہو جاؤ، اپنے آپ کو سائڈ پر کر لو، کوئی اپنے کو، تمہارے دوست بھی تم نے کوئی نہیں بنائے ہوئے۔ اور وہ اس کی ماں تمکنت، وہ اس کو صحیح اس کی برین واشنگ کر رہی ہے کہ ہاں اس کا اپنا مسئلہ تھا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بدتمیز عورت، اللہ اللہ۔ اور اس نے اب آرا کو بھی کڈنیپ کیا ہوا ہے، انارا، اور اس کے ساتھ اب یہ کیا کرے گا؟ اور پینار کو بھی مجھے لگتا ہے شابیر نے ہی مارا ہوگا، کیونکہ وہ پینار کہتی ہے نا میں تمہارا حق دلواؤں گی، تو اس کو بھی شابیر نے مار دیا ہوگا۔ اور وہ ابھی تک اس کے لیے کام کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، وہ آیا تھا نا کہ سہراب اسے کھٹ کھٹ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم اپنا کام شائع کیوں نہیں کرواتے، تو وہ کام آخر تک شاید شابیر کو دیتا ہوگا۔ وہ شابیر سے خوف کھا گیا بندہ، اللہ، اف 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 اف۔ اور یہ ابھی بھی زندہ ہے، اور شاہزید بیچارہ اچھا انسان ہے، وہ مر گیا ہے۔ شابیر تو اللہ کرے کتوں والی موت مرے، کمینہ گھٹیا انسان، اللہ اللہ، اف۔ اور ہاں، اسفندیار، وہ اس کا اپنا ہی ہے، وہ لیلا ہے ہی نہیں، وہ پانچویں لیلا ہوتی ہے، پانچویں لیلا نہیں ہوتی۔ لیلا نے اچھا خودکشی کر لی تھی، جب شابیر اس کے ساتھ کام نہیں کرنے منع کر دیتا ہے تو وہ دکھ سے خودکشی کر لیتی ہے، اور وہ روشن کی بیٹی ہے، مر گئی ہے، اور وہ کوئی اور ہے جو روشن کی بیٹی بن کے گھوم رہی ہے، مے بی وہ لیلا ہو، نہیں، وہ اس نے تو سوسائڈ کر لیا ہے۔ اور اسپند لیلا کے غم میں وہ اس کو ایک امیجنری لیلا نظر آتی ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اور مے بی اسفند خود میک اپ وغیرہ کر لیتا ہو، وگ لگا لیتا ہو، اور پھر لوگوں کو مارتا پھر رہا ہو، جنونی ہو گیا ہو،
ہے نا، کیونکہ میرال اسفندیار کو سرچ کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے آپ لوگ جانتے ہو اسے، اور وہ یہ لوگ تو اسفندیار کو ہی جانتے ہیں، اور وہ بھی وہ جو پنڈی میں جس بندے کو مارتا ہے وہ بھی تب وگ لگا کے آیا ہوا ہوتا ہے، مطلب اس کے اپنے بال تو نہیں ہے نا. اور یہاں پہ یہ جب لیلا سے بات کرتے تو میں بھی کوئی لپسٹک وغیرہ لگا کے، ایک ناول تھا، ناول نہیں تھا، ڈرامہ تھا، عشق زہ نصیب، اس میں وہ جو زید ہے اس کو یہ بیماری ہوتی ہے، تو وہ رات کو نا وہ لڑکی بن جاتا ہے اور پھر خود اس لڑکی بن کے اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے. تو میں بھی یہاں پر اسفند کا وہ کریکٹر ہے. صحیح ہے بھائی. ہاں، اب سہراب کو بہت کچھ پتہ چل رہا ہے اور اس کو کتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنا سب کچھ برا ہوتا رہا ہے. اللہ اللہ. چلیں جی، اب کچھ اچھا ہی سوچتے ہیں کہ اب آگے اسلان کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا. اتنا عرصہ تو برا ہی ہوتا رہا ہے. شاویر شاویر شاویر، وہ کہتے ہیں کہ تم میری کہانی سنو، مطلب تمہاری کہانی میں تم نے صرف ظلم ہی کیے ہیں نا، تو تمہاری کہانی سن کے تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ الو کا کان. خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.